are Mehtab Akbar Rashidi, Athiya Dawood, Shah Mohammad Pirzada, and the moderator is Masood Lohar. Masood Lohar is an environmentalist and development specialist based in Hyderabad, Sindh. He is the National Program Manager, UNDP GEF Small Grants Program Pakistan, winner of the Benazir Bhutto Human Rights Award 2010 and Gender Equality and Climate Change Award 2014 by the UN Women's National Committee, Canada. Lohar is known for his outstanding contribution in promoting energy efficient housing and cooking. He is also a poet and a columnist. So please welcome Masood Lohar. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और KLF का for this very important session about a great writer of this land in Pakistan. मैं दावत दूंगा महताब अकबर राशिदी साहबा को. आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं और सिंधी लिटरेचर पे और हिस्ट्री पे बहुत बड़ा काम किया है. सिंधोलॉजी की डायरेक्टर भी रही हैं. मैं दावत दूंगा अतिया दाऊद साहबा को. आप वुमेन राइट्स पे बहुत बड़ा काम किया है. इनकी कोई 8 या 10 किताबें पब्लिश हुई हैं हिंदी, उर्दू और सिंधी में. पोइट्री इनकी आउटस्टैंडिंग है और बहुत रिकॉर्ड किया जाता है इनके काम को. मैं दावत दूंगा जनाब शाह मोहम्मद पिरज़ादा साहब को. आप भी पब्लिश्ड पोइट हैं. इनकी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं. इन्होंने एक जमाल अब्रो साहब की शॉर्ट स्टोरी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट भी किया है, उर्दू में ट्रांसलेट किया है. बहुत कुछ टेक्निकल मसाइल हैं लेकिन मेरे ख्याल है हम काम चला लेंगे. आज की ये जो महफिल है उसका अहम मौजूद जो है वो ये है कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से उनकी सिंधी में जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको उनकी ट्रांसलेशन को कंपाइल करके पब्लिश किया है और ये वो किताब है. और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा यूथ को कि अगर आपको पाकिस्तान को समझना है, अंडरस्टैंड करना है तो ये किताब ज़रूर पढ़ें जो आप ट्रांसलेट होकर अंग्रेज़ी में आ चुकी है. हम इस पर ज़्यादा तफसील में बात करेंगे. सबसे पहले मैं साहिब किताब जमाल अब्रो साहब के बारे में बात करने के लिए महताब राशिदी साहब को गुजारिश करूँगा कि आप उनकी लाइफ और उनके प्रोफाइल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जमाल अब्रो साहब को आपसे मुतारिफ़ करवा रही हूँ. हमारी नस्ल ने तो उनको देखा और उनके मुतालिक में जाना, उनको पढ़ा, लेकिन ये जो आज बच्चे बैठे हुए हैं द यूथ, आई थिंक दे नीड टू नो देयर आइकॉन्स इन सोसाइटी. अपने माशरे के जो बड़े लोग हैं उनके मुतालिक आपको तजस्सुस होना चाहिए कि वो कौन लोग थे. और एक राइटर सिर्फ राइटर नहीं होता है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहा होता है. ये नहीं होता कि वो पूरा दिन बैठ के लिखता है, लेकिन जहाँ वो काम करता होता है, जो उसका प्रोफेशन है, उसके जो तजुर्बात हैं वो उसकी पूरी ज़िंदगी की फिर उसमें तहरीरों में आ जाते हैं. तो जब हम जमाल अब्रो साहब के लिए जानना आप चाहते हैं तो वो लाड़काना और बल्कि मेहर नाम सुना होगा आपने. उसके करीब एक छोटा सा गांव है सांगी के नाम से. वो वहाँ पैदा हुए हैं और सन था 1924. मई का महीना था, यानी सख्त गर्मियाँ होंगी उस ज़माने में. और उस झुलसती गर्मी में एक ऐसा सितारा वहाँ पैदा हुआ जिसने अपना नाम पैदा किया और अपनी ज़िंदगी में वो कुछ कर गए जो बहुत कम लोग करते हैं. अच्छा, उनकी जो तालीम हुई है वो मैट्रिकुलेशन उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया. अब आप कहेंगे कि अच्छा वो बॉम्बे चले गए, तो एफिलिएशन होता है. उस ज़माने में हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ इतनी नहीं थी जहाँ से डिग्रियाँ मिलती हों, तो जहाँ भी आप पढ़ते थे आपको सर्टिफिकेट्स बॉम्बे से मिलता था. तो आपने मैट्रिकुलेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद वो बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ में पढ़ने चले गए और उन्होंने फिर लॉ किया है शाहानी लॉ कॉलेज लाड़काना से. उन्होंने वकालत की तालीम हासिल की और प्रैक्टिसिंग वकील भी बन गए. लेकिन उसके बाद उन्होंने
بہت سارے ان کی جو پوزیشنز ہیں پبلک سروس انہوں نے کی 1952 میں، اور وہ سب جج کے عہدے پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد وہ مختلف حوالوں سے مختلف جگہ پہ کام کرتے رہے سندھ کے مختلف علاقوں میں، اور آخر میں ان کا جو کریئر رہا ہے وہ لیبر بورڈ کے بھی جج رہے اور سیکریٹری ٹو دا پروونشل اسمبلی آف سندھ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریر کرنا شروع کی، کہانیاں لکھنا شروع کی، اور وہ تمام کی تمام کہانیاں ہیں اگر آپ پڑھیں گے، اور یہ جو کتاب ہے جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت کچھ ان کی اپنی ان کا جو مشاہدہ تھا، جو کیریکٹرز انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جن لوگوں کو دیکھا، جو غربت دیکھی، جو لوگوں کو دیکھا، ان کے متعلق ان کا قلم کتنی خوبصورتی سے چلا ہے، وہ آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، حیرت انگیز، کہ انہوں نے کل 16 کہانیاں لکھی، لیکن اتنی مارکت الارا وہ کہانیاں ہیں، 16-17 ڈیبیٹیبل۔ بدر ابرو صاحب بتائیں گے کتنی؟ 17 17 کہانیاں انہوں نے لکھی، اور وہ 17 کہانیاں ایسی ہیں کہ اس میں آدمی یہ تفریق نہیں کر سکتا کہ یہ سب سے اچھی تھی، یہ ذرا کم اچھی تھی، یہ بہت اچھی تھی، نہیں۔ آپ ایک سے ایک کہانی اٹھائیے، اس کا اپنا ایک مزاج بھی آپ کو نظر آتا ہے، موضوع بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان، اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے مسئلے مسائل جو آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جمال عبداللہ صاحب کا جو کریئر تھا، وہ اس طرح سے انہوں نے اپنا کہانیاں لکھنا شروع کی، اور ان کی جو مجموعہ تھا کہانیوں کا، وہ سب سے پہلے پشو پاشا کے نام سے چلا، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرین بن جاتا ہے، وہ مجموعہ اتنا کامیاب رہا۔ اور اس کے بعد many articles he wrote on social issues، خاص طور پر جو ہمارے پاس ایک بہت خراب رسم ہے کاروکاری والی، اس پر بہت انہوں نے لکھا، اور بھی بہت سارے ایشوز پر انہوں نے لکھا۔ اور 2004 میں 30 جون کو ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی کہانیاں اور خاص طور پر ان کی جو آٹو بایوگرافی کی 4 والیومز آر اسٹل دیئر، جس کو آدمی جب پڑھے گا اور دیکھے گا کہ ان کی زندگی کے مشاہدے اور ان کی زندگی کے تجربات جو انہوں نے تحریر کیے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو یہ مختصراً ان کی حیات ہے، باقی آپ کے حوالے۔ اور اتفاق سے ان کی آج ہماری محفل میں ان کے بیٹے جو بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں، بدر ابرو صاحب، تو بیٹھے ہیں، تو چہرہ بالکل ان کی نظر آپ خود ہی آ جائیں تو لگے گا جمال ابرو صاحب خود بیٹھے ہیں۔ تو جمال ابرو صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ صرف ایک خوبصورت رائٹر نہیں تھے، لیکن وہ ایسے انفلوئنشل رائٹر تھے کہ بہت سارے اور رائٹرز سندھ میں جو پیدا ہوئے انہوں نے ان سے انفلوئنس لیا۔ جیسے عمر جلیل نے کہیں لکھا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ انفلوئنس لوکلی اگر ہے تو وہ جمال ابرو صاحب کی شارٹ اسٹوریز کا ہے۔ اور پھر اگر آپ ڈکشن کے حساب سے دیکھیں تو منشی پریم چند نظر آتا ہے جمال ابرو میں۔ اگر میں یہ کہوں، میری اپنی اوپینین ہے کہ پاکستان کی لینڈ پہ اگر منشی پریم چند کوئی ہے کی طرح کا کوئی بندہ ہے تو وہ جمال ابرو صاحب ہیں۔ لیکن جمال ابرو صاحب نے اپنے انٹرویوز میں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں لوگوں سے انفلوئنس لیا، انہوں نے صرف کہا کہ میں نے 3 لوگوں کا انفلوئنس لیا ہے، 3 رائٹرز کا۔ ایک انہوں نے لیا ہے نام ٹالسٹائے کا، اور اس کے بعد ٹیگور کا، اور جو دونوں ٹرانسلیٹڈ ہیں، وہ ایسی کہانیاں ہیں کہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کے
آپ کا جو جگر ہے وہ کسی شکل جب میں آ جاتا ہے, بندہ کافی دیر تک بہت ڈسٹرب فیل کرتا ہے. اتنی پاورفل ان کا وہ انداز ہے. میں عطیہ داؤد صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کے شارٹ سٹوریز کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سی ہیں, اور ان کے ڈکشن اور ان کے کیریکٹرز کی جو خوبصورتی ہے اور جو انداز ہے. پلیز. مہربانی. جمال صاحب کی کہانیوں میں ان کی کردار نگاری بالکل بہت زیادہ عروج پر ہے. وہ پیشے کے لحاظ سے جج تھے, اور اس لیے لیکن جب وہ اور ان کا کام جج جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا. یہ بلیک ہے, یہ وائٹ ہے, یہ سفید ہے, کالا ہے. وہ نہیں کردار کے اندر جاتا ہے کہ مجرم کا کیا ہے, لیکن ایک وہ اپنی عدالت کی کرسی پر تو جج ہو گئے, لیکن جب وہ کہانی ایز اے ادیب جو ہے وہ ان کا ساتھ پورا کا پورا جو ساتھ ہوتا ہے وہ مجرم کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جرم سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن مجرم سے نہیں. تو ان کی کردار اکثر جو کردار ہے وہ جو ہے وہ سزا یافتہ ہے یا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑے اچھے انسان ہیں. اور وہ اس جرم انہوں نے کیوں کیا تو اس کے حوالے سے ہے. تو وہ ان کی کرداروں پر جو ہے وہ کوئی منفی کردار نہیں ہے, ان کے کرداروں پر پیار آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک جو ہے وہ جمال صاحب خود جو ہے وہ ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی کہ وہ اپنے جو ہے ایک زندگی جو گزارتے تھے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, اور ایک اس طرح سے جیسے ایک مسلمان بندہ کرتا ہے, لیکن وہ سوشلسٹ تھے. تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی چیزوں میں مائنس کرتے ہیں کہ اگر میں سوشلسٹ ہوں تو پھر مذہب سے نفرت, اگر مذہبی ہوں تو پھر سوشلزم سے نفرت. لیکن وہ ان تمام چیزوں کی سلسلے کی کڑیاں جو ہیں وہ جوڑ کے رکھتے ہیں. وہی ان کی کیریکٹرز میں آیا ہے. جیسے کہانیوں کے ان کے کچھ خاص طور پر پیرانی کیریکٹر جو ہے وہ ایک بچی ہے جو بروہی فیملی کی ہے, وہ اس کو کس طرح سے بچپن میں بیچا جا رہا ہے. وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا فراق بھی دھو کے ماں نے رسی پہ ٹانگا ہوا ہے, اور اس کا سودا کر کے آیا ہے اس کا باپ. تو اس میں اتنے خوبصورت اس کے ڈائلاگ بھی ہے کہ ماں اور بیٹی, جب بیٹی کو ماں سینے سے لگاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دونوں کی جو دل ہے وہ ایک ہی بیٹ پر دھڑک رہی ہیں. تو کہیں گے ان کے ایک مسئلہ صحیح کریں گے, ان کے ایک جملے پر دل اٹک کے رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو آگے ہم پڑھیں. مطلب ان کا اور ان کی زبان انگلش میں اور اردو میں بھی بہت زیادہ خوبصورتی آئی ہے, لیکن سندھی میں تو اتنی زیادہ روانی ہے. میں نے اپنے بچوں کو اور ان کے دوستوں کو جو ہے وہ پڑھ کے سنائی. وہ انگلش بہت اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب میں نے ان کو سندھی میں پڑھ کے سنائی کہانی, خاص طور پر ماں مرد, تو وہ ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے. حالانکہ انہوں نے بارہا اس کہانی کو انگلش میں پڑھ چکے تھے. وہ تو جو ہے اس کی اصل ان کا سینس آف ہیومر, اور پھر ان کا جو کہانیوں کا جو اس کے درد کا جو نچوڑ ہے. جیسے سیندھ ہے وہ آنر کلنگ کے حوالے سے کہانی ہے, لیکن فرق کیا ہے. ہم ہمیشہ جو آنر کلنگ میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, فیمنسٹ رائٹرز نے لکھا ہے, ہم یہ کہتے ہیں غلط الزام تھا, یہ نہیں تھا. اس میں وہ لڑکی جو ہے وہ اس کو زبردستی بچپن میں اس کی شادی کروا دی گئی ہے, لیکن جو ہے اس کا ایک اور شوہر اس کو مارتا پیٹتا ہے. اس کو ایک بندہ ہے جو بہت اچھا انسان ہے جو اس لڑکی کو پیار کرتا ہے, اور اس لڑکی کو بھی وہ پسند ہے, حق ہے اس عورت کا بھی. لیکن جو ہے نا جمال ابرو صاحب, اور وہ اپنی جو ہے بجائے اس سے کوئی اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے اور اس بندے سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ مجھے طلاق دلوائیں اور میں اس بندے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اس کا بھائی جو ہے وہ اس کو مار ڈالتا ہے. تو مطلب وہ اس کا ایک اتنا بڑا جو ہے ایک جج بھی ہے, اور لیکن ان کے اندر جو انصاف اتنا ہے. جب وہ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے لکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ خود عورت کی ہی لکھی ہوئی کہانیاں یا وہ درد انہوں نے محسوس کیا ہے. تو اس کے بعد شاہ صاحب آپ نے ان کی کہانی ٹرانسلیٹ بھی کی ہے اردو میں, ظاہرہ بہت انفلوئنس ہوئے ہوں گے تبھی تو آپ نے کی ہوگی, وہ بھی ہمیں بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ
جس پیریڈ میں یہ عظیم رائٹر نے اپنی 16-17 جو شارٹ اسٹوری لکھی، اس کی جو سیاسی اور سماجی جو رجحانات کیا تھے جنہوں نے اتنے بڑے عظیم رائٹر کو پیدا کیا؟ اصل میں سندھی ادب کا جو جدید دور ہے اس کے جو پہلے رائٹرز ہیں، جمال اکڑو کا شمار ان میں ہوتا ہے فکشن رائٹنگ کے حوالے سے. یعنی ایک طرف آپ شیخ ایاز کو دیکھتے ہیں شاعری میں، اور دوسری طرف جمال اکڑو کو دیکھتے ہیں، اور پھر تھوڑے بعد عمر جلیل کو دیکھتے ہیں. مجموعی طور پر سندھی ادب یا ترقی پسند سندھی ادب ایک پولیٹیکلائزڈ انفلوئنسڈ لٹریچر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو لیفٹ موومنٹس ہیں یا جو عام آدمی کی سیاسی موومنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ رہی ہے ترقی پسند ادب کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اور وہ سارے حوالے سے. جمال اکڑو کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ بعد میں پتہ چلی جب اس کی بایوگرافی آئی. پہلے تو کہانیاں ہوتی تھی اور یہ تھا کہ بھائی وہ بیوروکریٹ ہیں، لیکن عام آدمی تک جیسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے ماحول نہیں ہوتے تھے چھپتی تھی. لیکن اس جنریشن کو یعنی وہ ابھی تک اس کا انفلوئنس بہت گہرا ہے. تو اس اوور پولیٹیسائز فکشن یا شاعری کے دور میں جمال کی کہانیاں بالکل سیٹل ہیں، اس میں نعرے بازی نہیں ہے اور وہ پولیٹیکل ایشوز پر بات ہی نہیں کرتا. لیکن باوجود اس کے کہ ان کا تعلق خاکسار تحریک سے اور پھر لیفٹسٹ لوگوں سے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا جو ارلی فیز تھا اس کے حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں، تو وہ بتاتا ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے والد صاحب کے حوالے سے ہوئی اور وہ قرآن شریف کی حوالے سے ہوئی. اور یہ چیزیں اس کے لیے 2 یا 3 نہیں ہیں کہ بھئی یا تو آپ مذہبی ہیں یا تو آپ ترقی پسند ہیں یا تو آپ سوشلسٹ ہیں. یہ سب ان کے لیے ایک ہی ہے. یعنی اچھا انسان ہونا یہ ان کی بنیادی تربیت کا حصہ تھا کہ اچھا انسان ہونا ہی سب ہے. یہ اس میں کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، یا تو آدمی اچھا ہے یا برا ہے. اور اس کیٹیگرائزیشن سے اسے یہ چیزیں ریلیٹ محسوس ہو رہی تھیں کہ وہ پھر پولیٹیکلی خاکسار تحریک سے بھی جڑتے ہیں اس لیے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ لیفٹ موومنٹ والوں سے بھی رہتے ہیں حالانکہ سرکاری افسر بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا پشو پاشا سندھی میں چھپا اور پھر کافی عرصے سے خاموشی ہو گئی. اور وہ خاموشی ہو گئی تو پتہ لگا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں کوئی لرزش آ گئی ہے تو وہ لکھ نہیں پاتے. اب یہ بات پھر 77 میں جب شیخ ایاز سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے اور شیخ ایاز سے ان کی بہت پرانی دوستی تھی اور حجت تھی، اور انہوں نے ایک سندھ یونیورسٹی کا میگزین نکالنا چاہا پرکھ کے نام سے، تو انہوں نے پھر جمال اکڑو کو کہا کہ اس کے لیے مجھے کہانی دے. اب یہ اتنا سرپرائز تھا ان سب لوگوں کے لیے جو جمال اکڑو کو جانتے ہیں کہ اتنی خاموش دور کے بعد وہ ایک کہانی لکھتے ہیں، اور پتہ لگا کہ وہ کہانی اس کے پچھلے سارے مجموعے پر بھاری پڑ گئی. یعنی سندھ ترجمے میں تو خیر وہ ہے کہ ایک آنر کلنگ ہے اور وہ ایک اسٹوری ہے، لیکن سندھی زبان کی جو اسٹوڈنٹ ہے، جو سندھی زبان کا اس میں برتاؤ ہے اتنی اکونومی آف ورڈز کے ساتھ، اور اتنی وہ ایک ماسٹر پیس ہے. یعنی وہ پڑھایا جانے والا ایک ہے کہ یہ پڑھیں کہ سندھی زبان اس طرح سے بھی لکھی جا سکتی ہے، اس طرح کا معیاری وہ افسانہ ہے. اور پھر اس پر بھی زیادہ اس کہانی کو پاپولر کرنے میں شیخ ایاز نے وہ نوٹ بھی اس کو اوپر چھاپا جس میں وہ اتنی وہ عاجزانہ کہتا ہے کہ اب تم نے مجھ سے حجت کی ہے افسانہ لکھنے کے، میں کہاں اور افسانہ کہاں، اور اب میں نے 2 ہاتھوں کو پکڑتا ہوں تو قلم چلتا ہے. اب اس میں کیا ہے، اب جو میں نے رنڈا اڑے ہیں، جو میں نے کچھ کیا ہے وہ آپ کے حاضر ہے، لیکن بس میں آپ کو جواب نہیں دے پا رہا تھا. اور وہ ماسٹر پیس نکلا.
اس کے پہلے سارے پشو پاشا کے سارے افسانوں سے، اور ابھی تک ہے کہ اس طرح کی جو سندھی زبان کی جو بنت ہے وہ ابھی تک کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اور اس کے باوجود کہ وہ ریئلزم والے، یعنی جیسے آپ نے ٹرینڈز کی بات کی کہ وہ ریئلزم والے ٹرینڈ کے ادیب ہیں، اور موپاسان ہوں یا منشی پریم چند ہوں یا اس طرح کے جو، لیکن ان کی جو سندھی زبان کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایکیڈمک، جو ایکیڈمکس میں لوگ ہیں کہ سندھی زبان لکھی کیسے جاتی ہے، اکنامیکلی، نپے تلے، چھوٹے جملے، اور اس کی چیزوں میں جیسے قمیص سے جو کوٹ، شاہ جو پر یا پیرانی یا سیند خاص طور پر، اور اس کے پھر بہت عرصے کے بعد انہوں نے لکھا ماں کی جھولی اور فرشتہ، یعنی یہ پھر ہر دفعہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ کیوں نہیں لکھا. اور پھر سب سے جو سندھی ادب میں ان کا یہ انسر پاسڈ ہے، یعنی ان کا جو کردار، ان کا جو مقام ہے وہ آپ مطلب بہت مشکل ہے کہ کوئی اچیو کر لے، اس لیے کہ جمال جیسے احمد جلیل ہمارے بہت اچھے پاپولر رائٹر ہیں، لیکن وہ بہت لکھنے والے رائٹر ہیں اور ابھی تک لکھ رہے ہیں. اور جمال اکڑوں کی گنتی کی کچھ کہانیاں ہوں اور وہ ابھی تک اس مقام پر ہیں کہ صفحے اول کی، اور جو جدید سندھی ادب کا اگر نمائندگی ہے تو وہاں ہوتی ہے، اور وہاں سندھ کا معاشرہ آپ کو ڈاکومنٹڈ ملتا ہے. خمیسے کے کوٹ میں جو غربت ہے، جو مسجد ہے، جو ٹھنڈا پانی ہے، جو وضو کرنا ہے، جو گاؤں کا ماحول ہے وہ ملتا ہے. اور ایلفن اسٹریٹ پر گزرنے والی ایک جو بھکارن کی وہ باتیں ملتی ہیں، اور بظاہر کوئی اس میں لاؤڈ جملے نہیں ہیں، اس میں بظاہر کوئی نعرے بازی نہیں ہے، اتنی سٹل کہ ادب جس کو کہتے ہیں اپنے ٹرو معنوں میں جمال اکڑوں کی کہانی ہے. کیونکہ یہ جو کتاب ہے پیرانی جو میں باہر مل بھی رہی ہے یو پی کے بک شاپ پہ، اس میں 16 کہانیوں کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی جمال کی میں کہوں گا کہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی ہم کو ٹرانسلیشن لکھی ہے، جیسے اشوک کیول رامانی جیسا کی جو ہے وہ اس میں ہے. میں صوبہ گیان چندانی نے، لیکن یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسلیشن خود ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس طریقے سے یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، اسپیشلی اس میں اشوک کی جو یا کچھ ایک دو اور لوگوں کی جو ہے وہ اتنا بہت کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس کیا ہے انہوں نے ان کے ویوز کے ساتھ. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا اندازہ لگا لیں کہ ٹرانسلیشن کیسے ہوئی ہے. تو میں عطیہ کو کہوں گا کہ وہ پیرانی کا فرسٹ پیراگراف پڑھیں، پھر مہتاب صاحبہ کو کہیں گے کہ وہ ٹرانسلیشن کا فرسٹ پیراگراف پڑھیں. ان کی جو ہے کردار نگاری تو اپنے عروج پر ہے، لیکن منظر نگاری بھی بہت زبردست ہے. مطلب جمال اکڑوں صاحب کی کہانیوں میں سے اگر کوئی ایک لائن ڈفرینٹ ہو جائے تو باقاعدہ ہماری آنکھیں ڈھونڈے گی کہ وہ لائن کیوں نہیں ہے وہاں پہ، کہاں چلی گئی، یا کوئی لفظ کہاں ہے. مطلب مجال نہیں ہے کہ ایک لفظ یا ایک لائن ادھر ادھر ہو جائے. جس طرح سے غزل ہے یا جس طرح سے کسی کی نظم ہے، ان کی کہانی اس طرح سے. اب ان کی اس کہانی میں کہ اس پیراگراف میں خاص طور پر منظر نگاری ہے. ٹکر تاں بروہن جی لد تھے لتھی، سیارے جی شروعات ہوئی، جابلو پٹن تاں خشک ہوا سنڑیوں پتھریوں گیلیوں تھی وئی. ॿ टे ॾांद हुआ जिन ते सामान लॻियल हो, हिकु उठ जंहिं ते बांस जूं लठियूं डंडा ऐं सिंध में विकिरेला खयल हुआ. पुठियां ॿ कुता पुछ लोॾींदा भॻा थी आया. मर्दनि जा पेर उघाड़ा, सुथड़ूं फाटल ऐं लुंडियूं, मथनि में आलीशान टुकड़नि वारा भर्थ भरियल मेरा ऐं गंदा टोप, वॾा वार ख़ुश्क अणभा ऐं चीड़ पियल. ज़ाइफ़ुनि खे सुहिणी खतल भर्थ सां डिघा गगा, सुहिणे खतल भर्थ सां डिघा गगा. ॾांदनि ते वॾा ॿोरा रखियल जिन में ॾास जा वटियल रसा पियल. नंढा ॿार ॾांदनि ते चढ़ियल, माइटनि खे सन्हा लकुण हथ में जिन सां ॾांदनि खे हकलींदा थिया आया ऐं सुरीलो ही हूं जो आवाज़ पियो कयो. शिकिलनि जा सुहिणा ऐं शानदार बदर जी बीहक ठाउकी. वाह वाह. Now I will read the paragraph which is translated in English by Ashok Keval Ramani. The Brohis were coming down from the hills. Winter had just set in. The cold, dry wind was sweeping down the dust and gravel ahead of it. They had 2 or 3 bullocks and 1 camel.
2 dogs with wagging tails followed them. The men were barefooted, their shalwars were short and torn. On their heads they wore conical embroidered caps full of dust and dirt. The women donned long robes with pretty embroidered designs, now shredded and fading away as a result of long wear. On the bullocks, they had loaded huge sacks full of twine and ropes twisted out of goat's hair. The young children sat huddled on the sacks, the parents driving the animals with their sticks as they kept humming, "Hee hoo, hee hoo." With their beards, they looked handsome and dignified, but penury-stricken and weather-bitten. So this is the beautiful translation that we are talking about. और अब मैं कुछ और बोलूं? बहुत आसान होता है किसी पर भी तबसरा करना, जो शख्स हमारे दरमियान नहीं होता, लेकिन उसकी जो लिखी हुई बातें हैं, तहरीरें हैं, कहानियाँ हैं, फिर जो एक दफ़ा जब वो लिख ली जाए तो उसकी तो मिल्कियत नहीं रहती, फिर वो पढ़ने वालों की सवाबदीद पर है कि उसको लेते कैसा है। तो आज अगर जमाल अब्रो साहब खुद भी होते तो हैरान होते हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको जहन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो किससे मुतासिर थे, किससे मुतासिर नहीं थे, गॉड ओनली नोस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉमन फाइंडिंग्स जो आपको मिलेगी कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं 2 तरह की, ये मेरा अपना ख्याल है। मसलन अगर आप पिशु पाशा को देखेंगे तो दिस इज़ एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी दैट ही वांटेड टू क्रिएट। पिशु पाशा एक ऐसा कैरेक्टर है जो समाज की नाहमवारियों के ख़िलाफ़ उठता है, जो जागीरदारों को चैलेंज करता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या चीज़ हो, ताकत तो हम हैं। और ये ताकत और ये ख्याल उसको कहाँ से आता है, जब वो गांव में से तंग होके जागीरदारों ज़मींदारों के ज़्यादतियों को देख के जब शहर में आता है तो फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को देखता है, वो बाहर खड़े हैं, वो अपने हक़ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा ये मशीनें चलाते हम हैं लेकिन फ़ायदा कोई और उठा रहा है, अगर हम ना हों तो देखिए आप चला के दिखाओ ये कारखाने। सो ही गेट्स एन आइडिया एंड ही गोज़ बैक। वो अपने लोगों को जमा करता है, वो उनको पहाड़ों के ऊपर ले जाता है, वो उनको बताता है कि इंसान की कदर व कीमत क्या होती है। वो ये बताता है कि तुम अपने आप को समझो, तुम कमज़ोर नहीं हो। ये तो लोगों के बनाए हुए निज़ाम है, कानून है, जिसमें से आपको निकलना है। तो दिस वाज द अप्रोच, दिस वाज द थिंकिंग। उस ज़माने में कम्युनिज़म, सोशलिज़म, टॉलस्टॉय, स्टालिन, लेनिन, ये तमाम लिटरेचर बहुत आम था, पढ़ा जाता था और उसी से लोग ये इंस्पिरेशन लेते थे। तो ये कैरेक्टर वो है जो शायद उन्होंने ख्वाब देखा कि इस तरह के अगर 2-4 और किरदार हमारे माशरे में आ जाएं तो शायद काया पलट सकती है। लेकिन उसमें फिर ये है कि वो पिशु पाशा सबको जमा करता है और उनको बताता है कि किस तरह से जद्दोजहद करनी है, कितना अच्छा माशरा बनाना है, और वो बनता है माशरा। दिस इज़ आइडियलिज़म कि वो एक छोटा सा गांव है, वो उसमें खुशहाली आ जाती है, लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, वो छोटा सा गांव बहुत हसीन हो जाता है। लेकिन फिर जो एक दूसरा निज़ाम है जो ये नहीं देख सकता कि इस तरह से लोग अपनी ताकत को पहचान लें, तो फिर रियासत, रियासती इदारे, फिर फ़ौज, फिर पुलिस और आ जाते हैं और फैसला ये होता है कि तुम लोग गलत हो, और फिर से लड़ाई होती है एंड पिशु पाशा इज़ डिफीटेड बट द ड्रीम्स इज़ अलाइव। ख्वाब जिंदा रहता है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है वो सिर्फ एक नहीं है, इनकी कहानियों में ये वाली कहानी आपको तवील मिलेगी, क्योंकि जब आप ख्वाबों की ताबीर बताते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप उसको एग्जेजरेट करते हैं। लेकिन जब दूसरी कहानियाँ हैं जैसे पीरानी, आप लोग समझते होंगे पीरानी शायद पीर की कोई बेटी है, ये ऐसे नहीं है। पीरानी बच्ची का नाम है, उसको पीरानी कहते हैं। और 2.5 सफ़े की कहानी जब ख़त्म होती है तो ऐसे लगता है कि
ہمارے دل میں ایک چھری پھوٹ گئی. اس کا اینڈ, ہر کہانی کا اینڈ جو ہے وہ آپ کو ایسی جگہ پہ لا کے چھوڑتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ کے لیے بالکل ساکت ہو جاتے ہیں. یہ اس نے کیا لکھ دیا, یہ کیا بات ہو گئی. تو پیرانی بھی اسی طرح کی. Or you start crying normally. And you start crying if you are very emotional, you start crying. کیونکہ یہ چیز ایسی, کیونکہ وہ کیریکٹرز جو ہیں, وہ بچی چھوٹی سی جس کو ماں باپ غربت میں سے نکال کے وہ آ جاتے ہیں کسی گاؤں میں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پیسے مل جائیں, ہم کچھ کما کے جائیں. تو بچی تو بیچاری وہ کہتی ہے اچھا یہاں تو مٹھائیاں ملتی ہیں, یہاں تو کھٹ میٹھا ملتا, مصری ملندی, ہم وہ کھائیں گے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے, تو باپ اس کا جو ہے اس کی ماں کو ایک ان کہا پیغام دیتا ہے. اور وہ ان کہا پیغام اتنا ظالم پیغام تھا کہ ماں نہ ہاں کہہ سکتی تھی نہ کہہ سکتی تھی. وہ اپنی بچی کا سودا 60 روپے میں کرتا ہے. تو آپ اس غربت کا اندازہ لگائیے, میرے روئے کانپ گئے. آپ اس غربت کا اندازہ لگائیے اور ماں باپ کو دیکھیے کہ اس باپ نے کیا فیصلہ کیا. وہ اتنی سی بچی جو ہے 60 روپے میں وہ کسی کو بیچ دیتا ہے. اور پھر آخر کی جو کہانی ہے وہ کس طرح سے چیختی ہے. جب ماں باپ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ چیخ رہی ہے, ماں جو ہے اس کو کلیجے سے لگاتی ہے, اس کی ماں کہتی ہے کہ جدا کر دیتی ہے. سندھی میں کہتی ہے مجھے پیرانی نہ ڈڑو. اور وہ جو ایکسپریشن ہے کہ بروہی کس طرح سے سندھی بولتے ہیں وہ بھی ہے. اور اس طرح سے وہ اپنی بچی کو جب حوالے کر کے اور پیچھے مڑے بغیر چلی جاتی ہے دیکھے بغیر, اور وہ بچی چیختی ہے. تو جو لڑکا جس کے لیے وہ خریدی گئی, وہ جو جوان سا لڑکا ہے, اور وہ آ کے پہلے تو اس کو مٹھائی دیتا ہے کہ منہ میں ڈالو, وہ پھینک دیتی ہے, وہ اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے. تو پھر وہ ایک خنجر لے کر آتا ہے کہ خاموش ہوتی ہو یا تم کو مار ڈالوں, تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم شی اسکریمس. اور وہ جو چیخ ہے وہی چیخ اس کی آخری چیخ تھی. اور آخر میں 2-3 لائنیں ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں پیرانی آج بھی زندہ ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک پولیس صوبیدار بن گیا ہے اور ایک جیل میں سزا کاٹ رہا ہے. دس از دا اینڈ. تو اس طرح کی یہ کیریکٹرائزیشن سے تھینک یو سو ویری مچ. ٹائم ویسے کم ہو گیا, آپ نے ہمارا ٹائم خراب کیا ہے تو ہم 10 منٹ زیادہ لیں گے کیونکہ ہمارا مائک. تو میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ میں سے یہ ایک تھوڑا سا صرف جو مہتاب نے جس کہانی کا ذکر کیا تو اس کا بدر ابرو نے لکھا ہے کہ صرف جمال ابرو صاحب کی 2 کہانیاں ایسی تھیں جو تصور آتی ہیں, باقی سب ریئل کیریکٹر تھے. تو دوسری کہانی ان کی ماں مرد تھی, وہ بھی جس طرح سے اس میں ایک پشو پاشا میں ایک انقلاب کا خواب ہے, اس کہانی میں جو ہے جینڈر ڈسکرمنیشن سے آزادی کا خواب ہے. کہ وہ ایک کہانی کہ ایک مرد ہے جو کہ کہیں اس طرح کی ایسی دنیا میں چلا گیا ہے, افریقہ کے کسی جنگل میں ایسا چلا گیا ہے جہاں عورتیں اسی طرح سے حاکم ہے جیسے مردیاں جیسے, اور وہ کس طرح سے اس مرد کے ساتھ وہی سارا ظلم ہوتا ہے, کیسے اس کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر کے آتی ہے, وہ کیسے اپنی بیوی کی اور اپنے جو ہے رقیب کا کرتا ہے. تو وہ بھی ایک اس طرح کا خواب تھا بالکل پشو پاشا کی طرح سے. تو 2 کہانیاں جو ریئل کیریکٹر نہیں تھی وہ جمال ابرو کے خواب تھے. واہ, اچھا اب فلور اوپن ہے. کوئی سوال, کوئی آبزرویشن, پلیز گو ہیڈ. پہلے اپنا نام بتائیے پھر سوال. السلام علیکم. صلاح الدین پور. اب جمال ابرو صاحب کو تو اور بچپن سے پڑھ دیا ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جمال ابرو امر جلیل آج پیدا کیوں نہیں ہوتا. آج اس طرح کی ہزاروں پیرانیاں قتل ہو جاتی ہیں, چند لوگوں کے سوائے کوئی اس پہ بات نہیں کرتا اور لکھتا بھی نہیں ہے. تو کیا وجوہات ہوئی کہ یہ چیز یوں اس پورے معاشرے میں اتنے لوگوں نے اس وقت کام کیا, چلے بھی اچھا آج وہ زندہ بھی ہیں کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ رہ چکے ہیں, ہم ان سے بات بھی کر چکے ہیں, ہم ان کے ساتھ محبتوں سے
بھی کر چکے ہیں. تو آج یہ لکھنے والا کیوں نہیں لکھتا؟ تھینک یو محمد صاحب. کیا جواب دوں؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں لکھتا. ہر دور کا اپنا ایک دور ہوتا ہے. ہر دور میں چیزیں لکھی جاتی ہیں. ہم جس عمر میں اور جس دور میں رہے ہیں ہم نے اپنے ہیروز کو اپنے سامنے دیکھا اور ان چیزوں کو بھی دیکھا جو ہمارے سامنے بھی گزری ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ان چیزوں کو ریئلائز کرے جو آج کا بچہ ہے وہ شاید نہیں کرے گا, لیکن ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مختلف جو میڈیمز ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں, وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. شاعری کرنے والے آج بھی شعر کہہ رہے ہیں, کہانیاں لکھنے والے آج بھی کہانیاں لکھ رہے ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے مشاہدے کو, اپنے تجربے کو سامنے لا رہے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. جمال ابڑو ایک ہی جمال ابڑو ہوگا, امر جلیل ایک ہی امر جلیل ہوگا, شیخ ایاز ایک ہی شیخ ایاز ہوگا, شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوگا. ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سب اپنے اپنے دور میں بڑے لوگ ہو کے ابھرے ہیں, اور اس دور میں بھی جو لوگ آئیں گے وہ اپنی اپنی بات کریں گے, کیونکہ تخلیق جو ہے اس کا سفر کبھی رکنے والا نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے, کیونکہ اس کے اندر میں جو چیز ہوتی ہے, جو سوچ ہوتی ہے, اس کا وہ اظہار اگر نہیں کرے گا تو وہ انسان ہی نہیں کہلاتا ہے. کوئی ڈانس کر کے کرتا ہے, کوئی گا کے کرتا ہے, لکھتا ہے, اور لکھنے والے ہیں. شاید ہم پڑھ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہی خوابوں میں وہاں موجود ہیں کہ وہ اس نے بہت اچھا لکھا تو یہی اچھا ہے. نہیں, آپ نوجوانوں کو پڑھیے, آپ ان کے اس کو ڈکشن کو دیکھیں, آپ ان کے انداز بیان کو دیکھیے. ہم ان کو نگیٹ نہیں کریں گے, لیکن یہ ہمارے لیے یقینی ہے کہ جو ہمارے ہیروز تھے وہ ہیروز ہیں, اور سب انہی کو دیکھیں گے اور ان پر بات بھی کریں گے. 21 سینچری جو ہے نا وہ ڈسرپٹیو چینج کا زمانہ ہے. اس میں ایکسپریشن جو ہے وہ پرسائز ہو گئی ہے. اب ٹویٹ ہوتی ہے, 10-12 الفاظ کی ٹویٹ میں آپ ایکسپریس کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ٹویٹ پہ ایسے ایسے کلاسکس لوگ لکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک 6-8 لفظوں کی جو ٹویٹ ہے وہ پورا معاملہ, پوری پیرانی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. ایکسپریشن چینج ہو گئی ہے. ڈسرپٹیو چینج کے زمانے میں انداز اظہار جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اب وہ ہو رہے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھے, وہ چینج ہو گیا. اس کا آڈینس بھی ویسے ہی ہو گیا ہے. اب یہ جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی بھی ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, لیکن شارٹ اسٹوریز پہ وہ نہیں ہے. تو ایکسپریشن کا وہ سلسلہ چینج ہو گیا. کوئی اور سوال؟ جی پلیز. ترجمے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سندھی, کیونکہ میری بدقسمت مجھے اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. میرا نام عائلہ رضا ہے. تو اس کی آپ نے شاید اردو میں بھی ترجمہ کیا تھا, تو کیسے آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں انگریزی کے ترجمے اور اردو کے ترجمے؟ میں بتاؤں آپ کو, اصل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اس کی اصل ورتھ ہے وہ تو اس کی زبان کا ٹریٹمنٹ ہے, جو سندھی زبان کا ٹریٹمنٹ ہے, اصل ورتھ تو وہ ہے. جب ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تو اس کے صرف حالات, واقعات, اسٹوری کنٹینٹس کو ہی کر سکتے ہیں, اور وہ اس میں بھی کریشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس میں نہیں ہے کریشن. تو اب بالکل ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ انگریزی کو اردو یا سندھی سے نہیں میچ کر سکتے, لیکن یہ تو پڑھنے والے بتا سکتے ہیں جو بائلنگوئل ہوں کہ یہ کیسی لگی. یعنی سندھی سمجھنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو میں نہیں سمجھتا کہ انگریزی اور اردو کی کہانی اتنی اچھی لگیں گی جتنی وہ سندھی میں ہے. لیکن اردو اور انگریزی پڑھنے والوں کو کم از کم یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ جو انٹرنیشنلی لٹریچر کی ٹریٹمنٹ میں لوگ ہیں ان میں ان کی ڈکشن کیا ہے اور ان کا پلاٹ کیا ہے اور ان کے کریکٹرز کیا ہے. اور اگر یہ سندھ کے ادیب ہیں تو سندھ اس میں کتنا دکھتا ہے. تو میرے خیال یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو ایک دیکھا جا سکتا ہے. Can I add? آئلہ, بات یہ ہے کہ کوئی بھی زبان ہو وہ جو اوریجنیلٹی ہے وہ اوریجنیلٹی رہتی ہے, لیکن ترجمے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ کم از کم دوسرے لوگ دیکھیں, پڑھیں کہ ہے کیا. گارشیا مارکیز نے جب لکھا تو اس نے تو اپنی زبان میں لکھا, لیکن اس کے تراجم اتنے خوبصورت ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اسی انداز سے لیتے ہیں کہ اس نے
कितना खूबसूरत लिखा है. तो इट डिपेंड्स कि आपका मुतज्जिर कौन है. लेकिन ये जो कहानियाँ हमने पढ़ी और ओरिजिनल मैंने पढ़ के इन्होंने पढ़ा एक पैराग्राफ, इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सप्रेशन व्हाट ही हैज़ रिटन इन सिंधी. तो ये तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम कहेंगे कि अभी हक अदा न हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी हो तर्जुमे होते रहने चाहिए. सिंधी से उर्दू में तो ज़रूर होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो उर्दू जो हैं पढ़ने वाले समझने वाले, वो ये देखें कि सिंधी में कितना अजीम लिटरेचर लिखा गया है. और उसी तरह से दिस इज़ फॉर दोज हु इवन डोंट अंडरस्टैंड उर्दू बीइंग हियर. हमारे बच्चे उर्दू भी नहीं समझते, हम अंग्रेज़दान हो गए, तो अंग्रेज़दानों के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है. एंड इवन फॉर द फॉरेन लैंड्स जहाँ जो लोग अभी तक हम मुतारिफ नहीं हुए हैं, हमारे पास जितने बड़े बड़े इदारे हैं अदबी, उन्होंने अपना काम नहीं किया है. देयर इज़ अ नीड टू हैव अ ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशन जो सिंधी का उर्दू में, उर्दू का सिंधी में, दोनों ज़बानों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करे, ताकि बाकी दुनिया को पता चले कि हमारे पास क्रिएटिविटी किस लेवल की है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लोज. जो कहानियाँ हैं उसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छे अंग्रेज़ी जानने वालों ने, अंग्रेज़ी और सिंधी जानने वालों ने किया है. इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल टेक्स्ट. पाकिस्तान में नेशन मेकिंग के लिए अगर कोई एफर्ट करनी चाहिए ना, तो अखबारी बयान देने या फरमाइशी प्रोग्राम से ज़्यादा बेहतर ये है कि जो लोकल लिटरेचर है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें. अब मैं आपको बताऊं कि ये कि जो शाद खुश्क और ये अख्तर चनाल जो एक गाता है ना, वो दान बदाना अगर आप सुने और वो ब्रावी है, उसको ट्रांसलेट करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जगह पे वो वहाँ के वॉरियर्स का नाम ले रहा है नूरी नसीर खान, फिर दूसरी तरफ वहाँ की जो नदी है उसका नाम ले रहा है, फिर वहाँ के पहाड़ का नाम ले रहा है. अब ये जो ब्यूटी है ना, ये मसला ये है कि हमारी जो वो लोग जो सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, टोटली उन्हें डिस्कनेक्ट किया हुआ है अपने आप से बाकी रूट्स से. तो रूट्स यही है, ये ब्राविकल लिटरेचर जो आपका पोटोहारी, आपका पश्तो, सिंधी, बलोची, तो ये जो है ना, ये जितना आता जाएगा उतनी नेशन मेकिंग होती जाएगी. अब ये पीरानी या ये 17-16 स्टोरी सिर्फ जमाल अब्रोड की स्टोरीज नहीं है. ये पढ़ने के बाद कहीं भी रहने वाला बच्चा लाहौर में हो या पेशावर में हो, वो समझ जाएगा कि वो सिंध उस पीरियड में क्या था, और वो सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है. वो नेशन मेकिंग इस तरह की. आई एम सॉरी, एक सवाल और लेते हैं आपकी इजाज़त. अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसमें जो तर्जुमे के हवाले से ये था कि जैसे फैज़ अहमद फैज़ है, तकरीबन सारे सिंधी जो है वो उर्दू पढ़ सकते हैं और उन्होंने फैज़ को पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी फैज़ को इमदाद हुसैनी हमारे सिंध के बहुत बड़े शायर, उन्होंने तर्जुमा किया. तो सच्ची बात तो ये थी कि मैं पहले डर रही थी कि जब मैं फैज़ को उर्दू में पढ़ चुकी हूँ, जो तशबीहात है वो कैसे किसी ज़बान में ट्रांसलेट हो सकती हैं. लेकिन जब सिंधी में पढ़ा तो वो इतना ज़्यादा मैं उसके शहर में खो गई. तो असल बात ये थी कि तर्जमा जो है वो चाहे 100% ना होता हो, लेकिन अगर तर्जमा निगार की तख्लीकी सलाहियत है तो वो बहुत हद तक इस चीज़ को ज़िंदगी देता है. थैंक यू. अब आप बताएं कि कौन कौन ये किताब जाके खरीदेगा. 500 रुपये जो है वो आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगा देते हैं, 250 रुपये और 300 रुपये जो है उसमें कौन कौन खरीदेगा. देखिए सिर्फ दो लोग, 3 4 5 6 7, हाँ स्टॉल लगा हुआ है, वहीं पे लगा हुआ है. अच्छा 7 लोगों ने क्या, भाई हम देखते हैं कितने लोगों ने. इस तरह ऐसे नहीं, ये वीडियो पर हाँ साइन भी करा सकते हैं. जमाल अब्रोड से भी के बेटे से भी करा सकते हैं, जिनकी शक्ल जो है बदला बड़ों की, उनके वालिद साहब. सॉरी आओ तो बीन बताएं साहब. पाकिस्तानी कौम देखा और फरमाइशी प्रोग्राम में दिया चौंधी याद ही करो करो किताब खरीद कौन करें, किताब खरीद करें ताकि वो एक फील हो. थैंक यू वेरी मच.